वेलकम बैक। और पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। पहले आपको याद है कि मई में पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग हुई और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी ये जंग मैंने बंद करवाई, भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन सदर ट्रंप ने तो अभी यूनाइटेड नेशंस में भी इसका जिक्र कर दिया, लेकिन जाहिर है भारत की तरफ से 131वीं दफ़ा अब यहाँ पे काउंटर लगाना चाहिए हमें पीछे। बहरहाल एक मसला ये था, लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। फिर आपको याद है कि अगस्त का जो महीना था वो काफ़ी भारी था भारत के लिए। पहले 25% की टैरिफ लगाई अमेरिका ने इंडियन इंपोर्ट्स पर, और फिर 27 अगस्त एक ही माह में एक और 25% की लगा दी कि यार आप लोग ना तेल खरीद रहे हो रूस से, और फिर वो इस पैसे से वो असलाह खरीदते हैं और यूक्रेन में उनकी जंग चलती रहती है। तो ये दो चीज़ें हुई हैं। अच्छा, अब जाहिर है नतीजतन इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, और अमेरिका नंबर 1 मार्केट है इंडिया का, उनमें भी हमने देखा है कि कमी हुई है। जैसे कि स्मार्टफोन्स जो है नंबर 1 एक्सपोर्ट इंडिया का टू अमेरिका, उसमें तकरीबन 40 से 42% की कमी देखी है हमने मई से अगस्त तक। मतलब कि $1 बिलियन की कमी आई है। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। अच्छा, अब भारत के वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डॉक्टर जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच में एक मुलाकात हुई है। वो कह रहे हैं कि नहीं ये सारे मामले हम हल कर देंगे, लेकिन ये मामले शायद हल हो जाएं। 2 और वार किए हैं अमेरिका ने भारत के ऊपर। नंबर 1, H1B वीज़ाज़ की जो फ़ीस हैं वो 50 गुना बढ़ाकर सालाना $1 लाख तक पहुंचा दी। अच्छा, $1,500 थी, अब $1 लाख है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है। अच्छा, H1B वीज़ा प्रोग्राम है क्या? ये एक ऐसे एक प्रोग्राम था जिसके तहत अमेरिकन कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकती थी जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स थी। ये फॉरेन वर्कर्स जो इसमें सेलेक्ट होते थे वो फिर 6 साल तक अमेरिका में काम कर सकते थे, ज़्यादातर मेडिसिन की फील्ड में और टेक की फील्ड में ये लोग वहां पर आए। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेटली ये इंडियंस थे। तकरीबन 72% जो रेसिपिएंट्स थे H1B वीज़ा प्रोग्राम के वो इंडियंस थे, और इनमें भी सी जो अक्सरियत थी शायद तकरीबन 80% वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में गए, कैलिफोर्निया गए, सिलिकॉन वैली गए। नंबर 2 पे आते हैं चाइनीज एट 12%। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 में कितना फ़र्क है। अच्छा, अब कुछ वक्त के लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी अमेरिका के लिए। अमेरिका की टेक कंपनीज को सस्ता लेबर मिल रहा था, कदरन सस्ता लेबर, अमेरिकन ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और इंडियन टेक वर्कर्स को एक चांस मिलता था कि वो अमेरिका शिफ्ट हो। एक वीज़ा का, एक सिटीजनशिप का पाथवे भी खुल जाता था, और फिर आप डॉलर्स में भी कमा सकते थे। तो ये बहुत सही चल रहा था अनटिल ट्रंप केम इन, और उसने कहा कि नहीं, अब ये हम इसको हम रोक रहे हैं ताकि ये जॉब्स अमेरिकन्स को मिलें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो एवरेज सैलरी है इंडियन टेक वर्कर की जो H1B वीज़ा पे जाता है वो तकरीबन $60,000 से $70,000 सालाना है। अच्छा, ओके। हाँ, अब आपको फीस देनी है $1,00,000। हाँ। तो मतलब क्या कहते हैं ना, वो बारह नहीं वीजे वाले को देनी है या कंपनी को? नहीं, जो वीजा देना वो अप्लाई करना आनी उससे ही है, आनी उससे ही है, घूम फिर के। अच्छा, और ये इनको जो सैलरीज मिल रही थी ये अमेरिकन की निस्बत कम थी। अमेरिकन वुड हैव बीन चार्जिंग 100,000 प्लस। अच्छा, एक ये बात है, लेकिन उसके साथ एक और चीज हुई है। अब जिसी दिन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ये मुआहदे पर दस्तखत हुई, उसके एक दिन बाद अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आती है, और वो है कि भारत को जो ईरानियन बंदरगाह चाबहार ऑपरेट और डेवलप करने के लिए एक इस्तिस्ना हासिल मिला था अमेरिका से कि आप पर हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, उसको वापस ले लिया है। यानी कि सैंक्शंस के वेवर को कैंसिल कर दिया है। आपको याद होगा कि 2003 से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई थी चाबहार पोर्ट में। ईरान के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात थी। ये भारत को एक तरीका मिला था कि पाकिस्तान को बाईपास करके आप डायरेक्ट अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के ममालिक के साथ तिजारत कर सकेंगे। चीज़ें थोड़ी सी डावाडोल रहीं क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस इसके ऊपर लागू हो गए थे, लेकिन फिर 2018 में अमेरिका ने एक स्पेशल वेवर दिया भारत को कि यार बाकी हमें कबूल नहीं है, तुम चाहो तो तुम वहां पर काम कर सकते हो। अब कुछ दिनों में ये दो
بہت بڑے دھچکے ملے ہیں انڈیا کو. آج میری بات ہوئی پاکستانی واشنگٹن بیسڈ اینالسٹ عزیر یونس سے, جو بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر. تو پہلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ H1B ویزا کے اوپر جو یہ بہت بڑی جو فیس لگائی ہے, اس میں امریکہ کی اپنی سیاست کا کتنا رول ہے؟ H1B ویزا کا جو ایشو ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2016-17 سے کم از کم اس پہ میں نے بحث فالو کی ہے, پرٹیکولرلی ریپبلکن پارٹی کے کور میں, جس کا شروع میں ماگا بیس بڑا چھوٹا ہوتا تھا, لیکن اس کا ایک بڑا ٹاپ ایجنڈا تھا شروع سے ہی, اور اب جا کے جو ہے اس پہ ایکشن لیا گیا ہے. اور انٹرنل سیاسی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو فورن ورکرز آتے ہیں وہ امریکی جابز لے رہے ہیں, بالخصوص ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں, اور جو براڈ رپورٹنگ ہوئی ہے سالوں سال سے, اس کے اندر 3 بڑی چیزیں ہیں جس پہ فوکس کیا گیا ہے. نمبر 1 یہ کہ سستا ٹیلنٹ لیا جاتا ہے دوسرے ممالک سے, بالخصوص بھارت سے. وہ امریکہ آتا ہے, اس کو ٹرین جو ہے وہ امریکی ٹیلنٹ یا امریکی ورکر کرتا ہے, اور 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد اس ورکر کی چھٹی ہو جاتی ہے, اور سستا ٹیلنٹ جو ہے وہ H1B ویزا پہ اس کا کام کرنے لگتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کرٹیسزم ہے کہ بہت ساری کمپنیز جو کہ اسپیشلائز کرتی ہیں اب H1B ویزا ورکر پرووائڈ کرنے کے لیے, وہ ایک بڑے لیول کا فراڈ بھی کرتی ہیں, مس رپورٹنگ کرتی ہیں, اور اس طرح سے لوپ ہولز کو ایکسپلوئٹ کر کے جو ہے امریکی ورکرز کی جو ویجز ہیں انہیں ڈاؤن ورڈ کمپریس کرتی ہیں, یعنی کہ انہیں کم کر دیتی ہیں. یہ دوسرا کرٹیک ہے. اور تیسرا جو کور کرٹیک ہے, جو کہ عموماً H1B کا ایشو نہیں ہے, لیکن جو یہ نیٹیوسٹ ایجنڈا ہے, ریسسٹ ایجنڈا ہے اس ریپبلکن پارٹی کا, کہ آپ جیسے لوگ یا میرے جیسے دکھنے جیسے لوگ امریکہ میں آ رہے ہیں اور امریکہ کی نسل جو کہ گوڑی چمڑی کی نسل ہے اسے خراب کر رہے ہیں. اسٹیون ملر اس بات کی بڑی عکاسی کرتے ہیں اس ایڈمنسٹریشن میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ H1B پہ لوگ آتے ہیں, پھر شادی کر لیتے ہیں, بچے یہاں پیدا کرتے ہیں, اور پھر سٹیزن بن کے امریکہ کی جو نسل ہے یا جو رنگ ہے امریکہ کا اسے تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں گھوم پھر کے مجموعی طور پہ اس پالیسی ڈیسیجن میں رزلٹ کیا اس نے. تو یہ تو ہوئی کہ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی ریپبلکن پارٹی کے ماگا ونگ کی. بھارت پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ بھارت پہ امپیکٹ جو ہے وہ ایک گہرا پڑے گا اس کے نتیجے میں. وہ اس لیے کیونکہ صرف H1B کا ایشو نہیں ہے, بہت سارے بھارتی اسٹوڈنٹ جو امریکہ آتے ہیں وہ بھی اسی لیے آتے ہیں کہ انہیں امید ہوتی ہے کہ H1B ویزا لگے گا. تو بھارت کی جو ایسپریشنل مڈل کلاس ہے, بالخصوص وہ مڈل کلاس جو کہ سٹیم فیلڈز میں ہیں, انجینئرنگ, میتھ, سائنس کی فیلڈز میں, جو کہ Amazon, مائکروسافٹ وغیرہ جیسی کمپنیز میں کام کرنے کی امیدوار ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے. اور اب بھارت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایسپریشنل مڈل کلاس ہے یہ کہاں جاتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ UK, پورچوگل ایٹسیٹرا جیسے ممالک شاید اپنا ویزا رجیم تھوڑا سا کھولیں ٹو اٹریکٹ دیز پیپل, لیکن اکنامک امپیکٹ ضرور ہوگا. بلکہ میری ایک بھارتی دوست سے بات ہو رہی تھی جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسکلی ایک دروازہ جو تھا ایسپریشنل مڈل کلاس کا کہ پڑھ لکھ کے آپ ایک اچھی کمپنی میں امریکہ میں نوکری کریں, وہ دروازہ بند ہو گیا ہے. تو اس کا اکنامک امپیکٹ اور سوشل امپیکٹ ہم آنے والے مہینوں میں دیکھیں. تو یہ تو ہو گیا ایک امپیکٹ. ایک اور بھی چیز ہوئی ہے جو اب ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان امریکن کمپنیز کو جو فورن ورکرز کو اپنی سروسز آؤٹ سورس کرتے ہیں. اب اس میں بھی بھارت کا بہت بڑا لاس ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, اب ایک تو جو نقصان ہوا ہے بھارت کو وہ H1B ویزاز کی فیس بڑھانے سے ہوا ہے, لیکن ایک اور جو اب وار کر رہے ہیں امریکن ریپبلکنز وہ ہیں ان امریکن کمپنیز پر جو اپنے امریکن کنزیومرز کی سروسز, کال سینٹرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بیرون ملک آؤٹ سورس کرتی ہیں. ظاہر ہے پیسے بچانے کے لیے. اگر کوئی پاکستان میں آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا آپ امریکہ سے وہ سروس لے رہے ہیں, ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب ایک ریپبلکن کانگریس مین نے ایک قانون انٹروڈیوس کیا, ایک ایکٹ پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان جو پیمنٹس فورن فری لانسرز کو جا رہی ہیں یا آؤٹ سورس ہو رہی ہیں ان پر بھی 25% کی ٹیکس لگے گی. تو عزیر, اس سے صرف بھارت پہ تو امپیکٹ نہیں پڑے گا, کن کن پر امپیکٹ پڑے گا؟ یہ بھی امپیکٹ جو ہے اگین اس کا جو مین ایجنڈا جو کور اگر آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ
امریکی ورکر کا نقصان ہو رہا ہے اور اس نقصان کا فائدہ دنیا بھر کے ورکرز اٹھا رہے ہیں. یہ کور ایجنڈا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے, یہ کرنا چاہتے ہیں. اس اگر ہائر ایکٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یا باقی بھی میں سن رہا ہوں واشنگٹن میں کہ باقی آؤٹ سورسنگ سروسز پہ بھی ٹیکس لگایا جائے گا, اس پہ سوچ بچار ہو رہا ہے. اس کا امپیکٹ بھارت پہ پڑے گا. فلپینز ایک بڑی مارکیٹ ہے آؤٹ سورسنگ کے لیے, اس پہ پڑے گا. اور جیسے پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں, پاکستان کی کمپنیز جو ہیں کچھ چھوٹے لیول پر ہیں, اتنی گلوبل نہیں ہیں, لیکن وہ بھی آؤٹ سورسنگ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں کال سینٹرز کے لیے وغیرہ وغیرہ, امریکہ, یورپ ایٹسٹرا جیسی جگہوں پر. تو ان سب پہ امپیکٹ پڑے گا. اب اس کا جو اینڈ میں نتیجہ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ جب لیجسلیشن آتی ہے یا پالیسی چینج ہوتا ہے ایگزیکٹو آرڈر میں, تو کیا اس میں لکھا جاتا ہے. لیکن ایک جو اس کا ابھی بھی آلریڈی بزنسز جو پلان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم آؤٹ سورس نہیں کریں گے, ہم اپنی آفس ہی فلپینز یا بھارت میں کھول لیں گے. اب وہ کتنی جلدی سے کر سکتے ہیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہوگی. لیکن بالخصوص اگر یہ ٹیکس لگتا ہے جس پہ گفتگو اس وقت چل رہی ہے, تو اس کا بھی امپیکٹ بھارتی کمپنیز پہ بہت زیادہ پڑے گا, کیونکہ انہوں نے اپنا ایک پورا بزنس ماڈل 90 سے لے کے آج تک آئی ٹی آؤٹ سورسنگ میں بنایا ہے, بالخصوص امریکہ کی مارکیٹ کے لیے. اور بس ایک آخری سوال, اور ایک ایسا سوال ہے جو پاکستان میں اس کی کافی ایک اہمیت بھی ہے, وہ ہے چابہار کے بارے میں. ہمیں پتہ ہے کہ بھارت اس کو ڈیولپ بھی کر رہے تھے, آپریٹ بھی کر رہے تھے, اور 2018 میں ایک ویور ملا تھا امریکہ سے کہ جی آپ پر ہم سینکشنز لاگو نہیں کریں گے, آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں. اب اس ویور کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. تو چابہار پروجیکٹ, چابہار پورٹ اور بھارت پر اس کا کیا اثر پڑے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, اس کا جو پالیسی ڈائریکشن ہے ٹرمپ انتظامیہ کا, وہ یہ کہ امریکہ کی جو پالیسی تھی اسٹریٹیجک الٹروازم کی, یعنی کہ بھارت کے لیے تھوڑی سی جگہ کھول کے رکھنا, کیونکہ وہ چاہتا تھا بھارت امریکہ کے قریب آئے. تو رشین آئل ہو گیا, S-400 ہو گیا, چابہار ہو گیا, ان چیزوں پہ ویورز دیں, بھارت کے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھیں. اس ایڈمنسٹریشن کا جو پرسپیکٹو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ ان چیزوں پہ گنجائش اب نہیں دی جائے گی. اور اس کا یہ اس لیے نہیں کہ بھارت سے دوستی بالکل ختم ہو گئی ہے, اس لیے کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ رشیا کے اوپر پریشر ڈالنا ہے, ایران کے اوپر پریشر ڈالنا ہے, اور اس پریشر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ویورز ختم کیے جائیں. تو اگین ریلیشن شپ میں والیٹیلیٹی انسرٹ کرے گا, یہ H-1B بھی کرے گا, آؤٹ سورسنگ کا اگر ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کرے گا. رشین آئل کا ٹیرف آلریڈی کر چکا ہے, اور میں ابھی سن رہا ہوں کہ فارماسیوٹیکلز کے اوپر بھی ٹیرف لگنے کی بات چیت چل رہی ہے. تو اگر وہ بھی آگے بڑھتی ہے بات, تو اگین ایک اور چیز لسٹ پہ ایڈ ہو جائے گی, جو کہ امریکہ بھارت تعلقات میں ایک اور والیٹیلیٹی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا اس ریلیشن شپ کو. یہ سکروز ٹائٹ ہو رہے ہیں انڈیا پہ, رائٹ, جو ہنی مون پیریڈ انڈیا نے انجوائے کیا ہے فار اے ویری لانگ ٹائم, چاہے وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں. مجھے یاد ہے یہ 2006 میں جب سویلین نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی, اس وقت میں واشنگٹن میں تھا, میں نے دن رات بیٹھ کے وہ اسپیچز دیکھی کانگریس میں, پاگل ہو گئے تھے. مطلب آؤٹ پورنگ آف لو فار انڈیا, مطلب بھائی ہوتے, کیونکہ وہ وہاں پہ لابیز بھی ہیں, پیسہ بھی لگاتے ہیں. بٹ اٹ واز لائک جیسے کوئی ٹوین ممالک ہے نا, وہ بگیسٹ ڈیموکریسی, گریٹسٹ ڈیموکریسی اور یہ سب. اور اب یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ موڈ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا فلپ ہوا ہے. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. دیکھیں اگین ان دنوں میں اب ظاہر ہے ہم بھی دیکھ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یار, ہم تو گئے کام سے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے یاد ہے میری ایک انڈین جرنلسٹ دوست سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا دیکھو یہ سب کچھ صحیح ہے, آپ کے لیے بڑا اچھا ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی کبھی امریکہ کی دوستی امریکہ کی دشمنی سے زیادہ بری ہوتی ہے نا, کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. یہ یو ٹرن. ابھی آپ دیکھیں نا جو الائز ہیں ان کے سب سے زیادہ لیٹ ڈاؤن وہ ہیں, سب سے زیادہ جن سے جھگڑا ہے ان کے ساتھ تو ہے ہی ہے. بٹ آپ یورپ کو دیکھ لیں, پہلے آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, کینیڈا کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, یہ سارے ان کے الائز تھے, اور سب سے پہلے از گوئنگ آفٹر دیم. یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کیا کہا, یورپ کو بد دعا دی کہ تم تو برباد ہونے تم لوگ تباہ, اور وہ مرے جا رہے ہیں کہ جی کہ وہ آپ ہمارے مائی باپ ہیں. تو چلیں ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے اندر کراچی میں 3 ٹرانسجینڈر افراد کا قتل ہوا ہے, بے ایمانہ قتل ہے, یہ کیا ماجرا ہے, اس پہ بات کریں گے.